दोस्तों, आदाब। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद हूँ। असरार उर्दू के तहत हम पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू यूजी और पीजी का निसाब। और ये निसाब जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के निसाब में शामिल है और उर्दू अदब के हर तालिब इल्म के लिए, उर्दू अदब से शगफ रखने वाले हर दोस्त के लिए ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ इस्तिफादा है। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के हवाले से चंद मालूमात। अल्लामा इकबाल, जिन्हें शायर मशरक़ कहा जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाते हैं कि अल्लामा इकबाल के जहाँ हम शायरी सीखते हैं, अल्लामा इकबाल के शेरी फ़नी और उनकी फ़लसफ़ी नज़रियों को देखते हैं, वहीं पर ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि ये शख्स कौन है, इस शख्स ने ज़िंदगी में क्या किया। ख़ासकर यूजी लेवल पर ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब देखिए कि अल्लामा इकबाल 1877 ईस्वी में पैदा हुए और इनका इंतकाल 1938 में हुआ। ये बड़े सगीर हिंद पाक के बहुत बड़े शायर हैं। इनको शायर मशरक़ कहा जाता है। ये फ़लसफ़ी हैं, ये कानून दान थे, ये सियासतदान थे। तलबा, ये चीज़ें भी आपको समझनी है कि वो फ़लसफ़ी हैं तो उन्हें फ़लसफ़ी क्यों कहते हैं, उन्हें सियासतदान क्यों कहते हैं, उन्हें कानून दान क्यों कहते हैं। मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन ये जब भी ऐसी तराकीबें आती हैं, ऐसी इस्तिलाहें आती हैं, इनको गौर जरूर कीजिएगा। अल्लामा इकबाल को, जैसे मैंने कहा, कि शायर मशरक़ के नाम से याद किया जाता है और ये बहुत अहम शोरा में इनका शुमार होता है। अगरचे कि अल्लामा इकबाल खुद को शायर नहीं कहते थे, वो कहते थे मैं तो एक पैगाम देने के लिए आया हूँ। ताहम अच्छे शोरा ने, उस्ताद शोरा ने अल्लामा इकबाल की शायरी को भी तस्लीम किया है, क्योंकि अल्लामा इकबाल के यहाँ जो अशआर आते हैं वो बड़े तराश खराश से आते हैं। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1977 ईस्वी को सियालकोट, पंजाब, जो उस वक्त मौजूद इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया था, अब पाकिस्तान में है सियालकोट, वहां पैदा हुए थे। इनका खानदान कश्मीरी नस्ल से, यानी कश्मीरी ये ब्राह्मण थे। इनके आबो अजदाद में इनके दादा गालिबन मुसलमान हुए थे और उसके बाद ये सियालकोट में आबाद हुए। इकबाल के वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद और वालदा का नाम इमाम बीबी था। ये बात आप याद रखिएगा कि वालिद का नाम नूर मोहम्मद और वालदा का नाम इमाम बीबी था। शेख नूर मोहम्मद एक इंतहाई दीनदार और रूहानी शख्सियत के मालिक थे, जबकि इनकी वालदा एक नेक खातून थी जो लोगों की खिदमत को अबादत समझती थी। इकबाल का बचपन एक इंतहाई दीनी और इल्मी माहौल में गुजरा, जिसका असर इनकी शख्सियत पर गहरा रहा। यानी कि अल्लामा इकबाल को घर की तरबियत जो थी वो दीनी माहौल में हुई। अल्लामा इकबाल की तालीम और तरबियत, अल्लामा इकबाल की इब्तदाई तालीम सियालकोट में ही हुई, क्योंकि ये वहीं रहते थे, इनके वालिद साहब वहां रहते थे। उन्होंने हस्बे दस्तूर इब्तदाई तालीम जो है वो अरबी और फारसी से अपने उस्ताद मीर हसन से हासिल की। ये मीर हसन दोस्तों वही हैं जिन्होंने मसनवी सैरुल बयान लिखी थी। और इस हवाले से मैं एक बात आपको बताता चलूं कि जब अल्लामा इकबाल को सर का खिताब मिला, अल्लामा इकबाल ने हुक्काम को कहा कि ये खिताब मुझे नहीं, मेरे उस्ताद मीर हसन को मिलना चाहिए। इकबाल ने मरे कॉलेज सियालकोट से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। उनके साथीजा में प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड से ये मुतासर भी बहुत रहे अल्लामा इकबाल। जैसे लोग शामिल थे जिन्होंने इकबाल की फलसफियाना सोच को परवान चढ़ाया। ये जो फलसफियाना सोच है दोस्तों, तलबा, इस पर जरा तवज्जो दीजिएगा कि इंसान के पास ये सोच का मादा कैसे आता है। ये आपका जब मताला वसी होता है, आप गौर व फिक्र करते हो, चीजों को परखते हो, आप तकाबली मताले करते हो,
آپ مختلف تھنکرز کو پڑھتے ہو تو یہ صلاحیت تب جا کے پیدا ہوتی ہے. ہمارے آج کے اس موجودہ سماج میں اگر سب سے کمی ہے تو وہ تھنکرز کی ہے، وہ فلاسفرز کی ہے. لہٰذا اس چیز پہ غور کر کے اپنے آپ کو اس طرح سے تراشیے خراشیے کہ کہیں اس میدان میں آپ میں سے لوگ آئیں. اقبال نے 1899 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفہ میں ایم اے کیا، فلسفہ یعنی فلاسفی میں ایم اے کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا. بعد اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے 1905 میں انگلستان چلے گئے، یعنی انگلینڈ چلے گئے، جہاں انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفہ میں ڈگری حاصل کی. اسی دوران انہوں نے بیرسٹری کا امتحان بھی پاس کیا. علامہ اقبال جہاں فلسفہ پڑھ رہے تھے وہاں پر انہوں نے بیرسٹری یعنی لا کی تعلیم بھی حاصل کی. جب فارن سے جا کے کوئی لا کی ڈگری لاتا ہے اس کو بیرسٹر کہتے ہیں. بعد ازاں وہ جرمنی چلے گئے. لیکن ایک بات دھیان رکھنے کی ہے کہ علامہ اقبال پی ایچ ڈی انگلستان سے نہیں تھے، انگلینڈ سے نہیں تھے. پی ایچ ڈی ان کی جرمنی کی میوخ یونیورسٹی سے ہوئی تھی. یہ ایسا سوال ہے کہ یہ ایک بار اسسٹنٹ پروفیسر کی اسکریننگ میں پوچھا گیا تھا اور بہت سے طلباء نے اس کو غلط کیا تھا. اور وہاں سے انہوں نے فلسفہ میں جو تھی ڈگری حاصل کی اور ان کے تحقیقی جو مقالہ تھا، ان کے جو تھیسس تھا، اس کا عنوان تھا فارس میں مابعد الطبیعیات کی نشو و نما، یعنی ایران میں میٹا فزیکل اور اس کی ڈیولپمنٹ، اس کے اوپر تھا. یعنی اخلاق کیا ہوتا ہے، فلسفہ کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے علامہ نے اپنی تعلیم کی تھی. اور ظاہر سی بات ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری میں یہ چیزیں ہمیں نظر بھی آتی ہیں، کیونکہ علامہ اقبال بہت پڑھے لکھے شاعر تھے. حالانکہ ہم دیکھیں تو بڑے شعراء اگر ہم دیکھ لیں جن میں میر تقی میر، مرزا اسد اللہ خان غالب، شیخ ابراہیم ذوق، حکیم مومن خان مومن، یا اس کے بعد کے بڑے شعراء دیکھیں تو وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے. پڑھے لکھے کتابوں کا تو ان کا وسیع مطالعہ ہوا ہوگا، لیکن انہوں نے کوئی ڈگریاں یا کوئی اس طرح کی اصلی تعلیم حاصل نہیں کی تھی. لیکن علامہ اقبال نے ہر طرح سے تعلیم حاصل کی. ان کے پاس سند بھی تھی، ان کے پاس اصلی تعلیم بھی تھی، ان کے پاس انگریزی بھی تھی، ان کے پاس فلسفہ بھی تھا، قانون بھی تھا. انہوں نے عربی اور فارسی بھی بہت اچھے طریقے سے پڑھی تھی. علامہ اقبال قرآن سے بھرپور طریقے سے واقف تھے. بڑے بڑے مولانا علامہ اقبال کے سامنے آواز نہیں اٹھا سکتے تھے، اور آج تک ایسا سلسلہ ہے. اقبال ایک بلند پایا فلسفی تھے جنہوں نے مسلمانوں کی نشاط ثانیہ اور عیاہ فکر پر زور کیا. علامہ اقبال کو مسلمانوں کے لیے ایک دکھ ضرور تھا کہ یہ قوم جو ہے بیدار نہیں ہے، قوم ہے یہ محنت نہیں کرتی ہے، جدوجہد نہیں کرتی ہے. تو انہوں نے اپنی شاعری میں، جب ہم ان کی شاعری پہ دیکھیں گے تو انہوں نے طرح طرح کا پیغام دینے کی کوشش کی ہے. ان کا فلسفہ خود ہی مسلمانوں کو اپنی خودی پہچان، اس کی حفاظت کرنے کی تعلیم دیتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنی چاہیے اور مغربی اثرات سے بچنا چاہیے. ان کے نزدیک خودی کا مفہوم انسان کے اندر پوشیدہ الہی جوہر کو پہچانتا اور اس کو بیدار کرتا ہے. خودی کا فلسفہ جو تھا علامہ کا، یہ بہت وسیع فلسفہ تھا. اس میں ہر شخص مذہب ملت سے اٹھ کے استفادہ کر سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ وہ ہے کیا، انسان اپنی زندگی میں کر کیا سکتا ہے. تو یہ علامہ اقبال اس پر بہت سے اشعار کہے ہیں. علامہ اقبال کی نظمیں خودی کے حوالے سے ہیں کہ انسان پوری زندگی اپنے آپ کو انسان پہچان لے تو سمجھ لو کہ انسان نے خدا کو پہچان لیا. اقبال نے مغرب کی مادیت پسندانہ فکر پر سخت تنقید کی. مادیت پسند یعنی میٹریلسٹک ورلڈ کو علامہ اقبال تنقید کا نشانہ بناتے تھے. یعنی پیسہ، زر، زمین، علامہ اقبال اس کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے. اور انہوں نے مسلمانوں کو ان کی عظمت رفتہ یاد دلائی. یعنی مسلمانوں کو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ اپنے اسلاف کے کارنامے دیکھیے، ان کا کردار دیکھیے، ان کا کریکٹر دیکھیے اور اس نقشے قدم پہ چلنے کی کوشش کیجیے. انہوں نے مغربی تعلیم کی اہمیت کو تسلیم کیا، لیکن مسلمانوں کو ان کے اپنے اسلامی ورثے اور ثقافت کو اپنانے کی تاکید بھی کی. ان کے نزدیک علم اور ایمان کا امتزاج ہی مسلمان کو دوبارہ عروج پر لے جا سکتا ہے.
اب اس طرح کے بہت سے اور لوگ بھی تھے کہ جو مغربی تعلیم پر یا مغربی تہذیب پر تنقید کرتے تھے، لیکن علامہ ان سے مختلف رہے۔ علامہ اقبال مغربی تعلیم سے مکمل طور پر متاثر تھے، لیکن وہ مشرقی قوم کو یہ کہتے تھے کہ وہ اپنی تہذیب کو ہاتھ سے نہ چھوڑنے دیں، اور اگر ان کو عروج ہو سکتا ہے تو وہ اپنی تہذیب کا دامن ہاتھ میں پکڑ کر ہی ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال جب انگلینڈ سے واپس آئے، کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ پکے قسم کے مسلمان ہو گئے تھے، مومن ہو گئے تھے، چونکہ ان کو انگریزی تہذیب جب انہوں نے دیکھی کہ انگریز وقت پہ کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن جو وہاں کے منفی اثرات علامہ اقبال نے دیکھے، تو علامہ اقبال کو اس بات کا احساس ہوا کہ نہیں، کہیں نہ کہیں ہماری مشرقی تہذیب، ہماری اسلامی تحریک اور اسلامی تہذیب جو ہے بہت اعلیٰ ہے اور زندگی گزارنے کا بہترین پیمانہ ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری کے حوالے سے اگر مختصر ہم دیکھیں، یہاں حالانکہ ہم شاعری کو زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے، تو اقبال کی شاعری اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں ہے۔ ان کی شاعری میں فلسفیانہ گہرائی، روحانیت بھی ہے اور سیاسی بصیرت بھی نمایاں ہے۔ اب دیکھیں نا، بڑے بڑے جلسوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کے اشعار لیڈرز بولتے ہیں اور وہ اپنی تقریر کو زیادہ مستند اور مدلل بناتے ہیں، تو یہ علامہ اقبال کی ایک خصوصیت ہے۔ ان کی ابتدائی شاعری اردو زبان میں تھی، جس میں بانگ درا جیسا مجموعہ شامل ہے، لیکن انہوں نے فارسی کو بھی اپنے اظہار کا ذریعہ بنایا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ فارسی ان کے خیالات کے اظہار کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ غالب کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ فارسی میں زیادہ زور سے کہا ہے۔ علامہ بھی یہ بات مانتے تھے، کیونکہ یہ دوسری بات ہے کہ زیادہ شہرت جو ہے ان دونوں شعراء کو اردو میں ہوئی۔ علامہ اقبال کی جو فارسی تصانیف ہے وہ ہے اسرار خودی، یعنی خودی کے راز، رموز بے خودی، جاوید نامہ اور منصفر شامل ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو علامہ اقبال نے فارسی میں لکھی ہیں۔ اردو میں ان کی مشہور تصانیف میں، اردو کی جو علامہ اقبال کے مجموعے ہیں، ان میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز شامل ہیں۔ دیکھیے کہ یہ چار جو علامہ اقبال کے مجموعے ہیں اور علامہ اقبال کا کلیات جو ہے اس میں یہ چاروں کے چاروں مجموعے شامل ہیں، یہ کمال کی شاعری ہے۔ اس میں زیادہ تفصیل سے نہیں جاؤں گا، اگر ہم اشارتاً بات کر لیں تو علامہ اقبال کی ابتدائی نظموں میں وطن کی محبت ہے، جس میں حمالہ جیسی نظم ہے، نیا شوالہ جیسی نظم ہے، جہاں فطرت کی عکاسی ملتی ہے، یہاں وطن سے محبت ملتی ہے، اور پھر بچوں کے لیے نظمیں ملتی ہیں۔ پھر علامہ اقبال آہستہ آہستہ آگے جاتے ہوئے شائن کا فلسفہ آتا ہے، فلسفہ خودی آتا ہے، اور اس طرح زندگی کے حوالے سے علامہ اقبال نے بہت کچھ کہا ہے، تو ان کی شاعری کا جو پیمانہ ہے وہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ اقبال کی شاعری کا موضوع مسلمانوں کی بیداری، آزادی، خودی کی تعمیر اور اسلامی فکر کا احیاء تھا۔ ان کے کلام میں عشق، ایمان اور عمل کا پیغام واضح ہے۔ ان کی شاعری میں فکر انگیزی اور قلبی تاثیر دونوں ہیں، جو مسلمانوں کو عملی زندگی کی طرف راغب کرتی ہے۔ ایک بات کی میں یہاں نشاندہی کرنا چاہوں گا، حالانکہ یہ بات قابل بحث ہو سکتی ہے، کہ علامہ اقبال جو تھے اور غالب جو تھے، غالب ایک ایسا شاعر تھا کہ جس نے جو بھی کہا اس کو یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ علامہ اقبال کے ہاں جو شاعری ہے وہ آفاقی ہے، کیونکہ علامہ اقبال کے اشعار ایسے ہیں جو ساری دنیا کے لیے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں علامہ اقبال کے دل میں ملت کا درد تھا، قوم کا درد تھا، جو ایک حوالے سے علامہ اقبال کو بہت آگے بھی لے جاتا ہے، لیکن ایک حوالے سے، آفاقی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو محدود بھی کرتا ہے، کہ علامہ اقبال کو صرف یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہیں علامہ اقبال جو ہیں وہ صرف قوم کے، علامہ اقبال جو ہیں وہ صرف مسلمان قوم کے شاعر ہیں۔ اقبال نہ صرف شاعر اور فلسفی تھے، بلکہ ایک عظیم سیاسی رہنما بھی تھی۔ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے رکن تھے اور مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حمایت میں پیش تھے۔ 1930 میں انہوں نے اپنے مشہور خطبہ
اعلی آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا تصور پیش کیا۔ حالانکہ یہ بات بھی تھوڑی سی کہیں نہ کہیں قابل بحث رہتی ہے، لیکن یہ تھا کہ علامہ اقبال نے یہ نظریہ دیا تھا، یہ بات کافی مشہور بھی ہے، جو بعد میں تحریک پاکستان کی بنیاد بنا۔ اقبال کے نزدیک مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کی ضرورت اس لیے تھی کہ وہ اپنے دین اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ان کے اس نظریے نے محمد علی جناح کو بہت متاثر کیا اور تحریک پاکستان کو فروغ دینے میں مدد دی۔ علامہ اقبال کی جو وفات اور ان کی وراثت کیا ہے، اس حوالے سے علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو لاہور میں وفات پا گئے، اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ علامہ اقبال کو بادشاہی مسجد کے قریب دفن کیا گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا خواب پاکستان کی صورت میں حقیقت بنا۔ اقبال کا نام آج بھی دنیا بھر میں احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے اور ان کے افکار آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ علامہ اقبال کی شاعری، فلسفہ اور سیاسی بصیرت نے مسلمانوں کو ایک نئی روح بخشی اور انہیں ان کی منزل کا تعین کرنے میں مدد دی۔ ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے اور ان کے نظریات کی گونج آنے والی نسلوں تک پہنچتی رہے گی۔ یہ مختصر جو تھی علامہ اقبال کے حوالے سے باتیں تھیں، علامہ اقبال کی زندگی کے حوالے سے باتیں تھیں، اور علامہ اقبال کی نظم پر جو ہم بات کریں گے وہ ہم الگ سے کریں گے۔ تب تک کے دوستوں اجازت دیں گے، لیکن جس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں، آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور اس کو شیئر کرتے رہیے گا، اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے تاکہ میں آپ کی باقی بھی اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آ سکوں۔ اپنا دھیان رکھیے گا۔ خدا حافظ۔